बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। हमने पिछले सेशन में जमात हफ्तुम की उर्दू की दरसी किताब का सबक पाकिस्तान की खुशहाली शुरू किया था। हमने उसका एक सेशन किया था, उसमें हमने अल्फाज मायने और सवाल नंबर 1 और 2 किए थे। अब हम दूसरा सेशन करेंगे, इसमें हम बुलंदख्वानी करेंगे, मक्स नंबर 2 और 4 करेंगे और खुलासा भी करेंगे। बेटा पेज नंबर 91 खोलिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ में बुलंदख्वानी करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। ख़ास तौर पर यहाँ की ज़मीन अपनी ज़रख़ेज़ी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या किया, उसका बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और यहाँ की ज़मीन जो है वो कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ के नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आपाशी के निज़ामों में बेहतर निज़ामों में होता है। आपाशी कहते हैं पानी सप्लाई करना, ठीक है। यहाँ का जो नहरी निज़ाम है, यहाँ पे दुनिया के जो है बेहतरीन आपाशी के निज़ामों में इसका शुमार होता है। अल्लाह ताला के फजल से हम गंदम की पैदावार में ख़ुद किफ़ालत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हम जो है गंदम खुद पैदा कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों को भी बरामद कर रहे हैं और उसे बरामद करते हैं। इस तरह पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बड़ी मांग है। मतलब हम गंदम तो खुद अपने लिए पैदा करते हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा होता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे हासिल होते हैं। और जो पाकिस्तानी चावल है वो इतना अच्छा है कि यहाँ पे दुनिया में इसकी बहुत बड़ी मांग है और हमारे चावल की, बासमती चावल की जो है दुनिया जो है समझे कि वो कहती है कि हमें ये चावल इस तरह के चाहिए, पाकिस्तानी चावल चाहिए, ठीक है। यहाँ काश्त किए जाने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल है। जो यहाँ पे चावल काश्त होते हैं, जो फसल उगती है, वो उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी खुशबू के लिहाज से बहुत बेमिसाल है। पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है। मतलब पाकिस्तान की जो एक अहम बरामद करते हैं फसल, वो कपास भी है। उसे हम बैरूनी मुल्कों में बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। हम जो है क्या करते हैं, बरामद करते हैं कपास को और उससे क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा पैसे हासिल होते हैं। ज़र मुबादला को मैंने आपको पहले बताया था, ज़र मुबादला क्या होता है। वसाइल होते हैं, वसीले की जमा, आपाशी होता है, पानी का नहरी निज़ाम, खुद किफ़ालत, खुद कफ़ील होना, अपना ख़र्चा खुद उठाना। ज़र मुबादला डॉलर भी कहते हैं और ये जिससे बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है। आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने, ये सब ज़राअत से वाबस्ता हैं। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनअती तरक्की भी मुमकिन हुई है। मतलब जिस तरह हमारी ज़राअत को तरक्की हुई है तो इसी वजह से हमारी सनअत को भी तरक्की हुई है। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। जब को हम तेल निकालते हैं तो हमें उसकी रोगनी अशिया होती हैं, उसकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कैनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकाला जाता है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी और कैनोला से तेल निकाला जाता है जो हमारे ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास इतनी मकदार में पैदा नहीं हो रही जितनी इनकी ज़रूरत है, इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं। मतलब हमारे मुल्क में जो तेल वाली अशिया हैं वो इतनी पैदा नहीं हो रही जितनी हमें उसकी ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत से कम पैदा हो रही हैं। तो हम जो है तेल वगैरह क्या करते हैं, पाम ऑयल जो है दूसरे मुल्कों से दरामद करते हैं, इसमें हमारा बहुत सारा ज़र मुबादला खर्च होता है। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई है। हमारे यहाँ ज़रूरत क्या होगी, चीनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमारे मुल्क में ज़्यादा चीनी ज़रूरत पैदा नहीं हो रही। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। मतलब जो चीनी मुल्क में पैदा हो रही है वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही और जो है हमें उसके लिए आगे जो है लोगों से बाहर ममालिक से चीनी मंगवानी पड़ती है। मजबूरन हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। मतलब हम 2 अशिया जो है बाहर से मंगवा रहे हैं। कौन से? एक हम तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, एक हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत है। हमें जो है जो तेल पैदा करने वाली अजनास है, अशिया हैं, उनमें और गन्ने की पैदावार, ताकि हम अपनी जो है चीनी की मोहताजगी ना रहे, ना तेल की मोहताजगी रहे, हमें इसमें इजाफा करना चाहिए
تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اگر ہماری تیل والی اشیاء جو ہے یہاں پہ پیدا ہوں گی، تیل پیدا ہوگا اور گنے کی پیداوار ہوگی، تو ہم کیا ہوگا کہ جو ہے ہم اس کے دوسروں کا محتاج نہیں ہوگے کہ ہم دوسروں سے منگوائیں، بلکہ ہم اس کو خود پیدا کریں گے چیزوں کا۔ اچھا جی، اس میں روغنی اجناس کہتے ہیں وہ اشیاء جن سے تیل نکالا جاتا ہے۔ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقوں کی وجہ سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔ مطلب جیسے ہم لوگ جو اناج کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں اور دالیں کھاتے ہیں، تو اس کے علاوہ ہم سبزیاں اور پھل بھی جو انسانی خوراک ہے اس کا حصہ ہے۔ ہم پھل بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا کرتے ہیں، اور اب تو جدید طریقوں کی وجہ سے بے موسمی سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ اب تو نئے نئے طریقوں کی وجہ سے جن کا موسم بھی نہیں ہوتا وہ بھی سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو آم پیدا ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والے کینو کو بھی اس کی عمدہ کوالٹی کی بدولت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو کینو پیدا ہوتا ہے، کینو آپ کو پتہ ہے سردیوں میں آتا ہے، بہت اچھا پھل ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اس کی کوالٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو لوگ جو ہے بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور پھلوں کی برآمد سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ہم ان پھلوں کو دوسرے ملکوں میں جو ہے بیچتے ہیں اور اس سے ہمیں پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فارم اور فش فارم بھی شامل ہیں۔ زراعت کے علاوہ جو ہمارے جو شعبے ہیں اس میں پولٹری فارم کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ مرغیاں ہوتی ہیں۔ ڈیری فارم کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں۔ اور فش فارم کیا ہے؟ جہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینسیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ اکثر گھروں میں لوگ جو ہے گائے اور بھینسیں پالتے ہیں اپنی خود جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے غذائی، اور کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ ڈیری فارم میں رکھے جاتے ہیں اعلیٰ نسل کے۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان جانوروں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ دودھ، مکھن اور گھی اور گوشت۔ ان کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ جو کھالیں ہوتی ہیں جو جانوروں کی، اس سے چمڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے چمڑے کے کارخانے بنتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے۔ جو ان کا فضلہ ہوتا ہے اس کو گوبر کہا جاتا ہے، وہ قدرتی کھاد بنانے کا بہت کام آتا ہے۔ اس گوبر سے بایو گیس بھی تیار کی جاتی ہے۔ کئی کسان پولٹری فارم کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان سے جو ہے ایک گیس ہوتی ہے، اس کا نام ہے بایو گیس، وہ اسی گوبر سے تیار کی جاتی ہے۔ اور بہت سے کسان کیا کرتے ہیں جو پولٹری فارم میں اس کا کاروبار باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں۔ پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمیں مرغیوں سے انڈے کے علاوہ گوشت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ جدید طریقے ہوتے ہیں، نئے نئے طریقے۔ پولٹری فارم میں مرغیاں ہوتی ہیں، ڈیری فارم میں دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، فش فارم میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ پھر کچھ کسان بھائیوں نے مچھلی کے فارم بھی بنا رکھے ہیں، ان سے ہمیں مچھلی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کچھ جو کسان ہیں انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ مچھلی کے فارم بنا رکھے ہیں، وہاں پہ وہ مچھلیاں پالتے ہیں، اس سے ہمیں مچھلی ملتی ہے۔ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خوشحال اور ترقی کرے تو ہمیں زراعت کو ترقی دینی ہوگی، اور ہم اپنے پاؤں پہ جب بھی خود کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہم زراعت کو ترقی دیں۔ ہم غیر ملکی امداد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، مطلب ہمیں غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم اپنی خود پیداوار کریں گے۔ ہم قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ ہم جو اتنا قیمتی پیسہ دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں چیزوں کے لیے، وہ ہم اپنے اوپر خود خرچ کر سکتے ہیں اور اس کو خود بچا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ مگر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں۔ مگر اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو بہت زیادہ سہولت اور آسانی فراہم کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی فصلوں کو اگا سکیں۔ حادثات کی صورت میں معاشی امداد فراہم کریں۔ فرض کریں کوئی کسان بیمار ہو گئے یا فصل خراب ہو گئی
تو یہ جو ہے آپ کے حادثات ہو گئے، تو ہم ان کو ایک پیسوں کی طور کی مدد کریں، معاشی امداد مطلب ان کو جو ہے پیسے دیں، انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں، انہیں جو ہے اچھے جو بیج ہیں جو کہ فصل اچھی اگاتے ہیں ان کو سستا کر کے دیں ان کو، تاکہ وہ آسانی سے خرید سکیں۔ کھاد، زرعی ادویات اور مشینری کو سستا کریں۔ کھاد جو کہ کھیتی باڑی کے لیے بہت اہم ہے، اور زرعی ادویات جیسے جو کہ جو ہے فصلوں کے کام آتی ہیں، اور مشینری جو کس اس میں کام آتی ہے ہماری فصل میں، اس کو ہمیں چاہیے کہ سستا کریں۔ کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کریں۔ کسانوں کو جو ٹریکٹر چلتا ہے اور ٹیوب ویل چلتے ہیں، رعایتی نرخ ہوتے ہیں، کم قیمت پر تیل فراہم کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اب ہے بیٹا پیج نمبر 93، آپ کا سوال نمبر 2 ہے، مشق میں ہے آپ کو درست جواب پہ نشان لگانا ہے۔ نمبر الف ہے بھینس اور گائیں ہوتی ہیں، بھینسیں اور گائیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو 4 آپشن ہیں، زرعی فارم میں، پولٹری فارم میں، ڈیری فارم میں، فش فارم میں۔ جی کہاں ہوتی ہیں بھینسیں اور گائیں؟ بھینسیں اور گائیں ہوتی ہیں ڈیری فارم میں، اس کا صحیح جواب کیا آئے گا؟ ڈیری فارم میں۔ اس کے بعد دوبارہ 2 ہے نمبر 2، ہارویسٹر مشین کام آتی ہے۔ ہارویسٹر مشین کس کام آتی ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں، ہل چلانے، بیج بونے، کھاد بکھیرنے، فصل کاٹنے اور گہانے کے۔ ہارویسٹر مشین کسے کام آتی ہے؟ اس میں 4 آپشن دیے ہوئے آپ کو، اس میں سے ہے بیج بونے کے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ نمبر 3 ہے پاکستان ملک ہے، اس میں 4 آپشن ہیں، صنعتی، زرعی، نیم صنعتی، نیم زرعی۔ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان زرعی ملک ہے، اس میں کیا آئے گا آپ کا؟ زرعی۔ ڈیش نمبر 4 ہے بیجوں پر تجربات کرتے ہیں، بیجوں پر کون تجربات کرتا ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں، کسان، سائنسدان، تاجر، صنعت کار۔ جی بیجوں پہ کون تجربات کرتا ہے؟ اس میں ہے سائنسدان۔ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ بیجوں پہ تجربات کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے آپ کا پام آئل کام آتا ہے کس کے؟ ٹریکٹر چلانے کے، ٹیوب ویل چلانے کے، کھانا پکانے کے، بالوں میں لگانے کے۔ جی اس کا صحیح جواب ہے کھانا پکانے کے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اب سوال نمبر 5 ہے پیج نمبر 94 کا، کہ آپ کو جملے بنانے ہیں، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ معیشت ہے، خدا نخواستہ ہے، خود کفالت ہے، انقلاب ہے، زر مبادلہ۔ معیشت ہے ہماری ملک کی معیشت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ ہمارے ملک کی معیشت زراعت سے جڑی ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ مطلب کوئی چیز اچانک اللہ خدا نخواستہ کہ آپ جو ہے کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا حادثہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جملہ۔ خود کفالت، خود کفیل ہونا، ہم جو ہے کپاس میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ انقلاب، انقلاب یہ کہ جب پہیہ آیا تو ایک دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زر مبادلہ، ہم بہت سی چیزوں کو درآمد کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ تو یہ جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اب سبق کا خلاصہ ہے، ہمارا ملک پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں کی تقریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے، جن کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ زراعت سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ سائنس کی جدید ٹیکنالوجی نے بھی زراعت کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کھیتی باڑی کے سارے کام انسانی ہاتھوں اور چھاپوں کی مدد سے انجام پاتے تھے۔ اب سائنسدانوں نے کھیتی باڑی کے ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلایا جاتا ہے، ہارویسٹر مشین کی مدد سے فصل کی کٹائی اور گہانی کا کام ایک ساتھ عمل میں آتا ہے، ٹیوب ویل سے کھیت سیراب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے، یہاں کی زرخیزی اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان نے زرعی سائنسدانوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ نئے طاقتور بیج میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے، ان کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کا نہری نظام آبپاشی کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ گندم کی پیداوار میں ہم خود کفالت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ یہاں کے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ زرعی ترقی کے ساتھ پاکستان کو دیگر زراعت سے منسلک دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کی اہم برآمدی فصل کپاس بھی ہے، اسے ہم بیرونی ملکوں میں برآمد کر کے بہت سارا زر مبادلہ کماتے ہیں۔
اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زراعت کو اور ترقی دیں، اپنے ملک کے کسان بھائیوں کو زیادہ سہولیات فراہم کریں، انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں، کھاد، زرعی ادویات اور مشینری کو سستا کریں، کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کریں۔ جی بیٹا، یہ ہمارا آج چیپٹر ختم ہو گیا ہے، سیشن 2 ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے جو ہے اس میں بلند خوانی کی ہے، آپ کی جو ہے درست پہ جگہ اس پہ نشان لگانے ہیں، اور جملے کیے ہیں اور خلاصہ کیا ہے۔ برائے مہربانی سارا کام اپنی کاپی میں کر لیجئے گا، اور یہ خلاصہ لکھ کے یاد کر لیجئے گا، جملے معنی بنائیے گا، اور یہ جو خالی یہ درست پر نشان لگانے یہ بھی کاپی میں کریں گے صفائی کے ساتھ۔ اب آپ کا یہ دونوں سیشن ختم ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ٹائٹل پیج نہیں بنایا تو اس چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنائیے، فہرست بنائیے، اور جو ہے ان کو جو ہے خوش خط لکھیے گا بیٹا، صفائی سے کام کیجیے گا، اور سارا کام یاد بھی کریں گے، اور انڈیکس بھی ضرور بنائیں گے، تاریخ بھی ضرور ڈالیں گے۔ اور جن بچوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، اپنا کام مکمل کر لیجیے گا برائے مہربانی، اور اپنے کام کی اصلاح بھی کر لیجیے گا اگر آپ سے کوئی کام غلط ہو گیا۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔